बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शहादत होने वाली है। शहादत किसकी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जिन्हें हम कहते हैं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर। लेकिन आगाज़ करेंगे एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि तकलीफ़ दे बात जो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जहाँ पर पीटीआई के एक रहनुमा एजाज चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में इंतहाई नाजेबा कलमात अदा किए। और उस वक्त ये कलमात अदा किए गए जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भारत के शहर गोवा में हैं और वहाँ पर वो शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई ताउन की तंजीम, उसके वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए वहाँ पर गए हैं। एजाज चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा कि उनका क्या कहना, वो भारत क्यों गए हैं, वो तो ना ही में है ना शी में है, यानी ना वो मर्द हैं ना वो औरत हैं या खातून हैं। अब एक सेनेटर की जानिब से इस तरह का बयान आना और एक ऐसी जमात के सेनेटर की जानिब से इस तरह का बयान आना जिस जमात के अपने बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो इन इल्ज़ामात की जद में हैं कि किसी के जिनसी ताल्लुकात किसी ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर के साथ हैं, किसी बड़े रहनुमा के ताल्लुकात दूसरे बड़े रहनुमा के साथ हैं जिनसी ताल्लुकात। इसी तरह किसी रहनुमा के ताल्लुकात किसी मर्द एंकर पर्सन के साथ हैं और इसी तरह उनकी ख्वातीन भी महफूज नहीं। हमने हमेशा इस तरह की वीडियोज़ और ऑडियोज़ की मज़म्मत की है कि किसी का कोई ज़ाती फेल है तो उसको इस तरह मौजूए बहस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर कहा यह जाता है कि सियासत में बड़े सियासतदानों के ज़ाती फेल नहीं होते, वो पब्लिक फिगर्स होते हैं। लेकिन एजाज चौधरी के बारे में आपको ये बताते चले कि ये लाहौर में रहने वाले हमारे तमाम जर्नलिस्ट और सियासतदान जानते हैं कि ये पहले जमात इस्लामी में थे, वहाँ से इनको क्यों निकाला गया, करप्शन की बुनियाद पर इनको निकाला गया। लेकिन अब वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार की हैसियत से ये सब कुछ कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके अपने साहबजादे हैं जिसके टिकट के हुसूल के ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो हमारे चांडियो साहब हैं, मौला बख्श चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उससे भी सख्त बयान दिया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। आमतौर पर मौला बख्श चांडियो बिलो दी बेल्ट हिट नहीं करते। अगर आज कादिर पटेल होते इस सेनेट में मौजूद होते, जो कि ज़ाहिर वज़ीर भी हैं, और लेकिन वो चूँकि सेनेटर नहीं हैं, वो उस वक्त सेनेट में मौजूद नहीं थे, तो आप यकीन कीजिए तुम सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन मौला बख्श चांडियो ने भी कहा कि जनाब किसी को शक है, किसी को शक है तो वो इसका बंदोबस्त कर दें, किसी को भिजवा दें बिलावल के पास, उनको पता चल जाएगा कि बिलावल ही है या शी है। ऐसी बातें ना करें वरना बहुत कुछ हम भी सामने ले आएंगे। मेरा ख्याल है इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कुछ भी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी भारत अगर गए हैं तो वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भारत में गए हैं, वो अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं गए। और उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दावत दी है। ये कोई दो तरफा दौरा नहीं है कि वो भारत की दावत पर वहाँ पर गए हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कम से कम जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरों पर कंकर नहीं बरसाने चाहिए। ये जो एजाज चौधरी टाइप के जो लोग हैं, हमें पता है इनकी असलियत क्या है। हमें यह भी पता है कि कल को जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मसले में आएगी, किसी गर्दाब में आएगी, तो इस तरह के लोग सबसे पहले पार्टियां छोड़ने वालों में शामिल होते हैं, बल्कि सर फहरिस्त होते हैं। अब बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बातें हो रही हैं। आप यकीन कीजिए बड़ा दिल दुखता है जब हम सुनते हैं कि फ़लाँ
پی ٹی آئی کی خاتون کی فلاں کے ساتھ ویڈیو آ رہی ہے، فلاں کی بیٹی کی فلاں کے ساتھ آ رہی ہے، فلاں رہنما کی فلاں کے ساتھ آ رہی ہے، یہ دل دکھانے والی باتیں ہیں۔ اس سے کم از کم مجھ جیسے جو جرنلسٹ ہے ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ شہادت کی بات ہو رہی تھی، تو شہادت سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان جو روس سے، رشیا سے جو تیل درآمد کر رہا ہے، کروڈ آئل جو درآمد کر رہا ہے 7,50,000 بیرل، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں یا جون کے پہلے ہفتے میں وہ پاکستان پہنچ آئے گا، اور اس کو ٹیسٹ کارگو کا نام دیا جا رہا ہے۔ سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ٹریڈ ہوگی، یعنی جو رقم ادا کی جائے گی، وہ چائنیز کرنسی یوان میں ادا کی جائے گی، کیونکہ روس اور چائنا کی آپس کی جو تجارت ہے وہ چائنیز کرنسی میں ہوتی ہے، یا روبل جو روس کی جو کرنسی ہے اس میں ہوتی ہے۔ اب چائنا کا جو سینٹرل بینک ہے اس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور چائنا کے سینٹرل بینک نے رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے، اور یہ تمام معاملات تھرو چائنا کا جو سینٹرل بینک ہے، جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس طرح سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب پاکستان کی جو ڈپینڈنس ہے ڈالرز پر، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ چائنا کی، سعودی عرب کی، ایران کی، روس کی، کسی حد تک ترکی کی، ان تمام ممالک کی جو انحصار ہے ڈالر میں ٹریڈ کرنے کا، وہ اب کم ہو رہا ہے، اور ہینس کہ یہ جو عمران خان کے لیے اب نئے سرے سے محبت جاگی ہے امریکہ میں، ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد ہم کوئی غلام ہیں، اس کے بعد اب امریکہ کی بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات ہوں اور عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں، اور ایک مرتبہ پھر سی پیک کا جو معاملہ، جو منصوبہ ہے، وہ دوبارہ ترقی کی جانب گامزن ہونے والا ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر روکا جا سکے۔ یاد رہے کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی 2 روزہ دورے پر آنے والے دن یعنی 5 تاریخ کو اسلام آباد تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے وزیر خارجہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ یہاں پر آئیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ عین ممکن ہے کہ روس کے وزیر خارجہ بھی پاکستان کا دورہ کریں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب بات ہو رہی تھی جناب شہادت کی بات یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ 3 رکنی بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر اس معاملے پر ڈٹ گیا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو آپس میں آپ یعنی سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں نہ کریں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی ہم نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا کہ مذاکرات کریں، حالانکہ ساری قوم گواہ ہے کہ آپ نے مجبور کیا تھا ان دونوں سیاسی جماعتوں یا حکومتی اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کرنے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا پارلیمنٹ کی جانب سے اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ جناب اب کچھ جنگ بندی ہو گئی ہے، ٹروس آ گیا ہے، کچھ معاملات طے پا رہے ہیں، لیکن اچانک اس میں پھر گرما گرمی آ گئی ہے۔ اور دوسری جانب آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز ہی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف پانچ ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب ججوں کے خلاف اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ان کو ساتھ اس لیے بٹھاتے ہیں کہ کسی کو خاموش پیغام دینا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کو جو قومی اسمبلی کی ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں طلب کر لیا گیا ہے کہ جناب وہ اپنے اثاثوں کا یہاں پر آ کر تفصیل بتائیں۔ صرف وہی نہیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی وہاں طلب کیا گیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ثاقب نثار اور ان کا جو صاحبزادہ ہے نجم ثاقب، ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کیا گیا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کے مذاکرات ہوں نہ ہوں، 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کا فیصلہ اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نظر ثانی، اس فیصلے پر نظر ثانی کا وقت گزر چکا ہے،
کیسے گزر چکا ہے؟ نظر ثانی کے جو پہلا فیصلہ آیا تھا اس کے آنے کے 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دی ہے، لیکن عدالت ہے وہ ظاہر ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے دے۔ اب ظاہر ہے اس میں کوئی توہین کا عنصر تو ہے نہیں، ہم نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے، لیکن اب عدالت یہ کہتی ہے یا معزز چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس پر کوئی نظر ثانی کی درخواست نہیں سنی جائے گی اور 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن کیسے کروانے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ خود اس حوالے سے کوئی حکم دوبارہ دے گی، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جناب یہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت پہل سپریم کورٹ کرے گی؟ کیا وہ پوری کابینہ کو، پوری پارلیمنٹ کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر اس کو گھر بھیج دے گی؟ کیا یہ اتنا آسان اور سہل فیصلہ ہوگا؟ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ اپنا وہ اختیار استعمال کر سکے گی جو اسے آئین نے دیا ہے؟ وہی 1997 والا معاملہ آ جائے گا، یا اس سے پہلے وہ ایگزیکٹو آرڈر واپس کر لیا جائے گا جو کسی زمانے میں حکومت نے جاری کیا تھا اور جس کے تحت اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج تھے یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال، جس کے ذریعے ان کی بھی بحالی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ ان کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ حکومت تو اس جانب بھی سوچ رہی ہے بڑی سنجیدگی سے، اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہادت ہونی ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ ایک بڑی قوت، دیکھیں نا جب دو بھائی بھی آپس میں ان کی رساکشی شروع ہو جاتی ہے، ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی تصادم ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے خاندان کا جو بڑا ہے، چاہے وہ ان سے بڑا بھائی ہے، والد ہے، دادا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، کوئی نہ کوئی اس میں اپنا کردار ادا کر کے دونوں کو ٹھنڈا کر کے دونوں کو ساتھ بٹھاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دونوں اداروں سے طاقتور ترین ادارہ کون سا ہے جو اپنی خواہش، اپنی منشا پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جناب انف از انف۔ یہ تمام سیاسی معاملات ہیں، ان کو سیاستدانوں کو طے کرنے دیں، کوئی آئینی معاملہ نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا، کل بھی آپ نے دیکھا، دہشت گردی کی کاروائیاں جاری ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کرم ایجنسی میں آپ نے سنا ہوگا وہاں پر ایک اور دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے جس میں اساتذہ جو ہیں وہ ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملہ، اور یہ ساری باتیں باقاعدہ عدالت ان باتوں کو مان رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی بات ہے کہ جناب الیکشن اچھا بات 14 جولائی کی بھی نہیں ہے، بات اب یہ ہے کہ جناب 14 مئی کی بھی نہیں ہے، بات اب یہ ہے کہ جناب الیکشن جولائی میں کروا لیں، اگست میں کروا لیں، یعنی چیف جسٹس کی موجودگی جب وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں تو الیکشن ہونے چاہیے۔ دوسری جانب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے علم میں ہوگا کہ اب آہستہ عدالتوں نے وہ سہولت کاری، ماتحت عدالتوں نے وہ سہولت کاری دینے سے انکار کر دیا ہے جو ماضی میں دی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب، پہلے ان کے سر پر آپ کو بالٹی نظر آتی تھی، اب ان کے نیچے آپ کو ویل چیئر نظر آتی ہے، اور آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے وہ کوئی اور بہانہ کر دے اور کہیں کہ ان کا انفیکشن زیادہ ہو گیا، لہٰذا ڈاکٹرز نے ان کو 10 روزہ آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بھی کال دے دی ہے کہ جناب ہفتے کے دن شام مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، چھتوں پر نکلیں، گلیوں میں نکلیں، بازاروں میں نکلیں، اور چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کریں۔ اب سامنے چیزیں کھل کر واضح ہو رہی ہیں کہ جناب کون کس طرف کھڑا ہے، لیکن بالآخر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو مروجہ سیاست ہے اس میں آخری فتح کس کی ہوتی ہے، اور آخری فتح اسی کی ہوتی ہے جس کے پاؤں میں بڑے بوٹ اور ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔
خدا حافظ.